अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। तहज्जुद की नमाज बहुत ही बाबरकत नमाज है। तो रमज़ान और मुबारक में ख़ास तौर पर जब नफलों का सवाब भी फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ों का बराबर जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इस महीने में रमज़ान और मुबारक में तहज्जुद की नमाज कैसे हम अदा करें, कितनी रकात अदा करें, इसका बेहतरीन वक्त कौन सा है, क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है और कितनी रकात पढ़ें और इस्लामी बहनों के लिए क्या ख़ास तरीका है। देखें कि तहज्जुद की जो नमाज है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान और मुबारक के बाद अगर जिस महीने के रोज़े अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं, महबूब हैं, पसंद हैं, वो मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। और जो नमाज सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, वो तहज्जुद की नमाज है। तो रमज़ान और मुबारक का बाबरकत महीना हो जिसमें नफलों का सवाब भी फ़र्ज़ों के बराबर हो, तो और नमाज भी अल्लाह ताला की पसंदीदा हो और इंसान सजदे में हो, तो आप खुद सोचें कि क्या अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान की दुआ को कबूल नहीं करेगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला इससे इंसान की बख्शिश नहीं फरमाएगा? क्या अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नुम से निजात अता नहीं करेगा? ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि रमज़ान और मुबारक का महीना ही बड़ा बरकत वाला और रहमत वाला महीना है। तो क्या करना है कि रमज़ान और मुबारक में तहज्जुद की नमाज को स्टार्ट करें और अपनी इतनी पुख्ता आदत बना लें ताकि बाद में भी रमज़ान के बाद बाकी महीने भी इंसान की इतनी पुख्ता रूटीन हो जाए कि बाद में भी इंसान तहज्जुद पढ़ता रहे। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि तहज्जुद की नमाज में कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से नमाज तहज्जुद नहीं होती। तरीका भी मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप तरीका सीखें और पढ़ना शुरू कर दें और फिर क्या हो कि नमाजें आपकी ज़ाया होती रहें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने क्या करना है कि वक्त का ख्याल रखना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि बेहतरीन वक्त इसका कौन सा है। आपने इसके वक्त का ख्याल रखना है कि किस वक्त में ये नमाज अदा करनी है और आपने तकब्बुर से बचना है। यानी आपने तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक बख्शी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आजिज़ी इख्तियार करें, यानी तकब्बुर से गुरेज करना है। तकब्बुर किया, नमाज इबादत सब कुछ ज़ाया हो जाता है। और नंबर 3 पर रियाकारी, यानी दिखावा करना, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ना, या अगर लोग उस टाइम नहीं है मौजूद तो बाद में जाकर फिर सारे लोगों में बताना, लोग सारे जमा हैं, ख़वातीन जमा हैं, तो वहाँ पर जाकर इस्लामी बहनें कोई न तहज्जुद गुजारा जाकर बताना कि मैंने तो तहज्जुद पढ़ी थी, मैं तो इतने नफल पढ़ती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। ये चीज़ इंसान के अमाल को बर्बाद करके रख देती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जो शिर्क जली है उसका खौफ नहीं है मुझे अपनी उम्मत पर, बल्कि जो शिर्क जली है उसका खौफ है, यानी रियाकारी का खौफ है मुझे अपनी उम्मत पर। और रियाकारी उनके अंदर ऐसे गर्दिश कर जाएगी जिस तरह खून गर्दिश करता है। और जो तिलावत कुरान पाक कारी होंगे वो भी रियाकारी करेंगे, दिखावा करने के लिए अपनी आवाज़ों को लोगों के दरमियान वाह वाह समेटने के लिए करेंगे। तो इस चीज़ से बचना है, आपने रियाकारी से बचना है। नमाज हर चीज़ हर इबादत अल्लाह के लिए, सखावत कर रहे हैं अल्लाह के लिए, कोई भी इबादत है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कि अल्लाह इससे खुश होगा। ये शैतान का मोमिन इंसान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर सख्त वार होता है। वो खुश होता है, अच्छा तुम जो है वो नमाज पढ़ ली, अब जाओ लोगों में जाकर बताओ लोगों को पता चले, अच्छे अमाल कर रहे हो, बताओ लोगों को पता चले तुम कितने नेक आदमी हो। और इंसान फिसल जाता है और जाकर फिर लोगों में रियाकारी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान के अमाल, दिखावा करने की वजह से इंसान के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान करना है। ये गलतियाँ तहज्जुद की नमाज में बिल्कुल नहीं करनी। आइए आप तरीका की तरफ आते हैं।
سب سے پہلے کہ کیا اس نماز میں جو وقت ہے وہ بہترین وقت کون سا ہے. اس کا جو بہترین وقت ہے یعنی مستحب وقت ہے وہ رات کا پچھلا پہر ہے، یعنی جس ٹائم ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں وہ والا جو ٹائم ہے وہ مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ٹائم بہت پسند ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی انسان یہ سوچے کہ اچھا نہیں میں اسی ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. بالکل پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تہجد کی نماز کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے. طلوع فجر کی اذان نہیں، یہ بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. طلوع فجر کے کافی منٹس کے بعد فجر کی اذان مساجد میں ہوتی ہے. بعض دفعہ آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہوتی ہے. اگر کسی کی آنکھ کھلی دیکھا کہ اتنے بجے ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ابھی تو 10 منٹ پڑے ہیں، 5-7 منٹ پڑے ہیں، میں نماز پڑھ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ طلوع فجر وہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم روزہ بھی بند کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو اذان فجر سے پہلے ایک سائرن بجتا ہے یا اعلانات کر دیے جاتے ہیں کہ اب آپ روزہ بند کر لیں اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. یا جو آپ کے پاس آپ کے علاقے کا کیلنڈر اگر آپ کے پاس موجود ہو تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ٹائم اور ہوتا ہے طلوع فجر کا اور اذانیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اذانیں لیٹ ہوتی ہیں، اذان کا انتظار نہیں کرنا. طلوع فجر ہو گئی تو تہجد کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا. تو عشاء کے بعد اب اگر کسی اسلامی بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں، بچوں کو سلاتی ہیں، سارا اپنے گھر کا کام ختم کیا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، سونے سے پہلے میں کیا کروں کہ تہجد کی 2 نفل پڑھ لوں. بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں 10, 11, 12 بجے یا 1 بجے 2 بجے یا تہجد سے جو طلوع فجر سے پہلے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہیں. لیکن رمضان المبارک میں کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر رات کو چونکہ تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تراویح کی نماز، اور اس کے علاوہ آپ عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر سحری کے ٹائم اٹھیں. تو سحری بنانے کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا ہے، کھانے کے لیے بھی اٹھنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائے، وضو کریں، 2-4 نفل پڑھیں. زیادہ سے زیادہ اس کی رکعت کتنی ہے؟ 12 رکعت ہیں. 12 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں نفل. اور 2 رکعت جو ہے وہ کم سے کم ہے، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12. ان میں آپ 2 بھی پڑھ سکتی ہیں، 4 بھی پڑھ سکتی ہیں، 8 بھی پڑھ سکتی ہیں، 12 بھی پڑھ سکتی ہیں، 6 بھی پڑھ سکتی ہیں. یعنی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ آپ کی ہمت ہے، آپ اتنا پڑھ سکتی ہیں. لیکن کم از کم 2 رکعت آپ نے لازمی پڑھنی ہے. تو رمضان المبارک میں یہ آپ ضرور کوشش کریں. اگر آپ کو ٹائم مل گیا، جیسے اب آپ نے سحری کر لی، کھانا وغیرہ کھا لیا، اور اب آپ سوچ رہی ہیں کہ اچھا کام میں بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے میں 2 نفل پڑھ لوں، جلدی سے تہجد کے 4 نفل پڑھ لوں کیونکہ یہ ٹائم مجھے نہیں ملے گا، کام پورا دن پڑا ہوا ہے، کام ہم دن میں بھی کر لیں گے یا فجر کی اذان نماز کے بعد بھی کر لیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہوگا. لیکن تہجد کی نماز کا تو وہی ٹائم ہے، دن میں تو تہجد کی نماز پڑھ نہیں سکتے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سحری کر لی، آپ کا یعنی روزے کا سارا ڈن ہو گیا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سارے نہیں بجا، ابھی ہیں 5-10 منٹ، تو آپ فوراً جائے نماز پہ آئیں، نماز پڑھیں. اگر بیچ میں سارن بج گیا تو کچھ نہیں ہوگا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید جو روزہ رکھنے کے لیے عربی میں دعا پڑھی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اگر یہ ہم نے دعا نہ پڑھی تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا. کیونکہ بعض دفعہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے سحری تو کی تھی لیکن ہم دعا پڑھنا بھول گئے، اب ہمارا روزہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ سحری کرنے جو نیت ہے بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. اگر آپ نے سحری کی ہے تو یہ نیت تھی کہ ہم روزہ رکھیں گے، ورنہ آدھی رات کو کھانا اٹھ کے تو کوئی بھی نہیں کھاتا. تو آپ نے کیا کیا کہ سحری کی روزہ رکھنے کے لیے، یا رات کو آپ کا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ نیت بھی کافی ہے. اب مان لو کہ کوئی انسان سحری کرنا بھول گیا، صبح کسی نے سحری نہیں کی، تو اب وہ کیا کریں کہ سارا دن روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی یا جب آنکھ کھلی تو اذانیں ہو رہی تھی، بس وہاں پر آپ نے نیت کر لینی ہے، بلکہ رات کو جو نیت کی تھی وہی کافی ہے. تو اس ٹائم بھی آپ کہیں کہ بس میں روزے سے ہوں اور سحری چلے نہیں کر سکتا. سحری جو ہے نا وہ سنت ہے، سنت ہے جس میں انسان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن اگر کسی کی سحری رہ گئی، یا اٹھے تو اذانیں ہو رہی تھی، یا ٹائم گزر گیا تھا سحری کا، یا روشنی ہو گئی تھی، تو اس ٹائم پھر کیا کریں کہ رات کو نیت کی تھی وہ کافی ہے، اس ٹائم بھی آپ نیت کر لیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. آپ روزہ مکمل کریں. ایسا نہیں ہے کہ سحری میں کھانا نہیں کھایا تو سارا دن اب روزہ ہی نہ رکھیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا. یہ فرض روزہ ہے، سحری کرنا سنت ہے. آپ سحری یعنی اگر بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
رات میں جن کی لیٹ نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ہی کھانا کھا لیا، اب صبح دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کا یا طبیعت خراب ہے تو صبح ہم سحری اسکپ کر دیں دن کو روزہ، تو بالکل روزہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن سحری کھا لینا چاہیے، چاہے ایک کھجور ہی کھا لیں، اس میں یہ ہے کہ انسان کے لیے برکت ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو سحری کے ٹائم اٹھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ نفل پڑھ لینے ہیں، پھر سائرن بج گیا، بے شک آپ نفل پڑھ رہی ہوں، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، نیت کی آپ کو ٹینشن نہیں، آپ بعد میں بھی نفل کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کیا کریں، نیت کر لیں، بلکہ نیت وہی کافی جو آپ اٹھی اتنی محنت کی کھانا بنایا، نیت آپ کی وہی نیت ہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے آپ کا طریقہ کار کیسے ہوگا۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے 2 رکعت نماز نفل کر کے، اور 2 رکعت آپ نے نیت کی، بالکل اسی طرح پڑھیں گے جس طرح عام زندگی میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ یہ نفل کی نیت کرنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں جس طرح باقی 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس میں کون سی صورت پڑھی جائے، آپ صورتیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، اگر آپ کو صورتیں صرف 4 کل یاد ہیں آپ وہی پڑھ سکتی ہیں، جیسے پہلی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، تو دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، قل ھو اللہ احد، 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اس سے اگر آگے پھر 2 رکعت نیت کی تو 2 رکعت میں ایک میں سورہ فلق پڑھی، دوسری میں سورہ ناس پڑھی، تو اس طرح آپ کی 4 رکعتیں ہوں گی۔ پھر اگر اور پڑھنا چاہیں تو اور 2 رکعت میں پھر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی، 2 رکعت پھر 2 رکعت پڑھی سورہ فلق سورہ ناس، تو 4 اور 8 ہوگی۔ بالکل آپ اس طرح بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، آپ کی ہو جائے گی۔ اچھا چلے مان لیں کہ کسی کو یہ بھی نہیں یاد، صورتیں اتنی بھی نہیں آتی، تو اب وہ کیا کریں، تو وہ بار بار بھی سورہ اخلاص نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اب 3 دفعہ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو آپ کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 1 دفعہ آپ نے پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگر آپ نے 3 دفعہ پڑھی تو اور زیادہ اچھا، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن نماز آپ کی بہرحال 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت کی، 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور وہاں پر بیٹھ کر دعائیں مانگے، بے حساب دعائیں مانگیں، بخشش مانگیں، رحمتیں مانگیں، نجات مانگیں اللہ تعالیٰ سے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی خواہش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈھیر سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔